बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्म सिग़ा में मुअत्तल के क़वाइद में क़ायदे नंबर 10 से इब्तिदा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो क़ायदा नंबर 10 हमारे पास है, उसका अलिफ हिस्सा है कि यफ़ालु तफ़ालु अफ़ालु नफ़ालु, यफ़इलु तफ़इलु अफ़इलु नफ़इलु, यफ़उलु तफ़इलु तफ़उलु अफ़उलु नफ़उलु में लाम फ़ेल अगर वाव या हो तो ठीक है। इन तमाम सीगों में अगर लाम फ़ेल जो लाम है यानी आखिरी कलमा है, जैसे यनसुरु में रॉ कलमा रॉ जो है इसका वो लाम कलमा है। ठीक है, यनसुरु में रॉ यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आखिरी लफ्ज़ जो लाम कलमा है अगर वो वाव या हो तो वो कसरा और ज़म्मा के बाद साकिन हो जाता है। अगर उससे माक़बल कसरा होगी या ज़म्मा होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, साकिन हो जाता है। और फ़तहा के बाद बाकायदा क़ाला अलिफ बन जाता है, बाकायदा क़ाला अलिफ बन जाएगा अगर वो फ़तहा होगा। कोई ऐसा लफ्ज़ है जो इन तमाम सीगों के आखिर में मौजूद है और फिर इन तमाम सीगों के आखिर में मौजूद होने के बाद इसकी सूरत यह है कि या तो वो ज़म्मा और कसरा के बाद होगा, अगर ज़म्मा और कसरा के बाद होगा तो फिर वो जो है साकिन हो जाएगा, और अगर फ़तहा के बाद होगा तो ख़ाला के क़ायदे से वो अलिफ से बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यदऊ व यरमी व यख्शा। यदऊ असल में यदऊबू था यनसुरु के वज़न पर, तो यदऊबू असल में था और इसमें लाम कलमा जो है वो वाव है। तो ये शर्त पाई गई कि लाम कलमे में वाव या मौजूद हो। फिर इससे पहले जो है ज़म्मा मौजूद था, तो इसका तकाजा ये है कि ज़म्मा के बाद इसको साकिन कर दिया जाए, लिहाजा ये यदऊ हो गया, यदऊबू से यदऊ हो गया। ठीक है, इसी तरह यरमी असल में यरमियू था, यज़रिबू के वज़न पर यरमियू था, लेकिन यहाँ पर भी या जो है वो लाम फ़ेल है और इससे पहले कसरा है, तो लाम फ़ेल होने की वजह से माक़बल कसरे की वजह से इसको साकिन कर दिया तो ये यरमी बन गया। और यख्शायू था असल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सूरत जारी हुई है कि यहाँ पर या जो है लाम कलमे में प्रेजेंट था और उससे पहले जो है यानी हरकत थी, तो इस सूरत में भी हमने क्या किया है, यहाँ पर या को साकिन कर दिया है। यख्शायू में जो शीन पर था वो क्या था, ज़बर था, इसी वजह से हमने इसको अलिफ से बदला। जहाँ ज़म्मा और कसरा होगा वहाँ पर हम उस आखिरी लफ्ज़ को लाम कलमे को साकिन कर देंगे, और जहाँ पर फ़तहा होगा तो उस आखिरी लाम कलमे को हम अलिफ से बदलेंगे। व यरज़ा रज़िया यरज़ा। ठीक है, तो यरज़यू था असल में, तो या को हमने अलिफ से क्यों बदला, क्योंकि इसका माक़बल जो था वो मफ्तू था। मफ्तू होने की सूरत में बाकायदा क़ाला अलिफ से बदलते हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है, अब बा है इसका पार्ट के, और अगर वाव बादे ज़म्मा हो, वाव हो बादे ज़म्मा हो और इसके बाद वाव हो, सूरत समझ आ रही है? यहाँ तक कि ये सूरत जो है ना ये पहली वाली सूरत है, समझे। और अगर वाव बादे ज़म्मा हो, यहाँ पर भी कहा था ना अगर वाव बादे ज़म्मा हो तो हम इसको साकिन करते हैं, तो वही बात है अगर वाव बादे ज़म्मा हो। लेकिन अगली बात जो है थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये क़ायदा उस क़ायदे से अलग हो जाएगा। तो वाव बादे ज़म्मा है और उसके बाद वाव है, या बादे कसरा है और इसके बाद या है, तो ये भी साकिन होकर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर जाता है, जैसे यदऊना और तरमीना। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं यदऊना असल में यदऊबूना था। ठीक है, यदऊना जब असल में यदऊबूना था तो इस सूरत में क्या हुआ है कि दो वाव मौजूद थे। ठीक, यदऊबूना इस तरह था, इसकी तालील आप लिख कर सकते हैं। तो यदऊबूना में आइन के बाद एक वाव था और फिर वाव था, तो इस सूरत में यही सूरत पैदा हो रही थी कि वाव बादे ज़म्मा है, यानी वाव लाम कलमा है ना, आपको पता है ये वाव क्या है, लाम कलमा है। तो वाव लाम कलमे में मौजूद है और इसके बाद वाव है एक। ठीक है, तो इस वाव को हमने क्या किया है, इस वाव को जो है या को भी साकिन कर दिया, इस वाव को। ठीक है, जब साकिन किया तो इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, इज्तिमाई साकिनैन हो गया और पहला वाव गिर गया, तो फिर ये यदऊना हो गया, यदऊबूना से यदऊना हो गया। सूरत समझ आ रही होगी। तरमीना तरमीयीना था। ठीक है, तफ़इलीना के वज़न पर, तज़रिबीना के वज़न पर वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा तरमीयीना था। तो यहाँ पर भी या इस मकाम पर या मौजूद थी एक और, लेकिन सूरत वही बन रही थी कि या यहाँ पर मौजूद है लाम कलमे में, क्योंकि इसकी रमा यरमी रा मीम या इसका हरूफ असली रा मीम या होते हैं। तो पहली जो या थी वो असली थी और यानी लाम कलमा थी, और लाम कलमे से पहले हरकत मौजूद है कसरा और इसके बाद भी एक साकिन लफ्ज़ मौजूद है। तो उसकी मुनासिबत से क्योंकि पहला वाला क़ायदा जारी किया और फिर दूसरे वाले क़ायदे के मुताबिक हमने इसको हज़फ किया है। किस तरह से, तरमीयीना में या को हमने साकिन किया,
تو ترمینا دو جو ہے نا وہ جمع ہو گئے، ہمارے پاس ساکن جمع ہو گئے۔ جب دو ساکن جمع ہوئے تو پہلی یا کو ہم نے گرا دیا، یہ ہو گیا ترمینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس جیم ہے اس کا حصہ کہ اور اگر واو بعد ضمہ ہو اور اس کے بعد یا ہو، اب اپوزٹ صورت ہے، باقی اپوزٹ صورت ہے یہ کہ اگر واو بعد ضمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یا ہے، جیسے تدعینا کہ اصل میں تدعوبینا تھا، یا بعد کسرہ ہے اور اس کے بعد واو ہے، جیسے یرمونا، تو ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت اسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت اس کو دے دیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تدعینا اصل میں تدعوبینا ہے، ٹھیک ہے، تو تدعوبینا کی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا کہ واو کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے۔ جب اس کی حرکت ماقبل کو دیں گے، تدعوبینا ہے یہ اصل میں، تو واو کی حرکت کسرہ ہے، عین کی حرکت کو ساکن کر دیں گے۔ واو کی حرکت جب عین کو دیں گے تو تدعی، عین کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ واو کو بھی یا سے بدل دیں گے، کیونکہ جو کسرہ ہوتی ہے وہ اپنے ماں بعد یا چاہتی ہے، یا جو ہے وہ کسرہ چاہتا ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واو بھی یا سے بدلے گا، پھر ہم کیا کریں گے، یا اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے تدعینا رہ جائے گا۔ اسی طرح یرمونا اصل میں یرمیونا تھا، یرمیونا کی صورت میں یا سے پہلے کسرہ ہے اور یا کے بعد ضمہ ہے، تو اس صورت میں بھی ہم نے جو ہے یرمیونا میں ہم نے یا کی حرکت یعنی یا جو تھی ہمارے پاس اس کو واو سے بدلا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میم پہ جو حرکت تھی یرمیونا میں، میم کی حرکت کو ہم نے ساکن کر یا کی حرکت میم کو دی ہے۔ پھر ان دونوں میں جب یا کو واو سے بدلا اور واو کا واو میں اجتماع ساکنین ہوا، تو پھر ہم نے واو کو حذف کر دیا پہلے واو کو، تو یہ ہو گیا یرمونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے اور یا کی حرکت اسے دے دیتے ہیں، واو اور یا کی حرکت اسے دے دیتے ہیں، پھر واو یا اور یا واو ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ جیسے تدعینا اور یرمونا کے یہ دونوں مثالیں گزر چکی ہیں، اور لقو اور رمو میں بھی، ٹھیک ہے۔ 11 ہے ہمارے پاس واو طرف بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے، جیسے دعیا داعیانی داعیتن، ٹھیک ہے، واو طرف یعنی آخر کا واو بعد کسرہ، آخر کا واو جو ہوتا ہے وہ بعد کسرہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے، یا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دعیا اصل میں دعیوا تھا، دعوا تو اس کا مجہول جو ہے دعیوا تھا، تو آخر میں واقع تھا یعنی طرف میں واقع تھا، اور کسرہ کے بعد تھا تو یا سے بدل گیا۔ اسی طرح دعیوا تھا یہ اصل میں، تو لام کلمے کا اعتبار کرتے ہوئے کر رہے ہیں، آپ اس میں کہہ سکتے ہیں دعیا میں تو آخری لفظ الف ہے، لیکن ہم یہاں پر بھی تبدیل کر رہے ہیں، تو اصل اعتبار جو ہے نا حرف اصلیہ کا ہے، تو حرف اصلیہ آخری حرف اصلیہ یہی ہے، واو تھا، تو واو کسرہ کے بعد موجود تھی، اسی وجہ سے بدلا۔ اسی طرح داعیانی میں بھی جو واو تھا وہ کسرہ کے بعد تھا، اسی لیے داعیانی ہوا، اور داعیتن میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس قاعدہ نمبر 12 ہے، یا طرف بعد ضمہ واو ہو جاتی ہے، وہی اپوزٹ قاعدہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا واو طرف بعد کسرہ یا ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یا طرف بعد ضمہ واو ہو جائے گی، جیسے لہوا، جیسے ٹھیک ہے، نہوا صیغہ واحد مذکر غائب از کرومہ کے دراصل میں نہویا تھا، کیونکہ یہ دونوں مخالف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، واو جو ہے نا کسرہ کے لیے مخالف ہے اور جو یا ہے وہ ضمہ کے لیے مخالف ہے، اسی وجہ سے یہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پر نہویا دراصل نہویا جو ہے یہ اصل تھا اور اس کو نہوا کر دیا گیا، کیونکہ یا جو ہے یا سے پہلے ضمہ ہے، تو ضمہ جو ہے اپنے ماقبل یعنی اپنے ماں بعد جو ہے نا وہ واو چاہتا ہے، اسی وجہ سے مناسب حرف اس کا واو ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر نہوا کر دیا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اب اس کے بعد قاعدہ نمبر 11 ہے کہ عین مصدر کا واو کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے بشرط کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قیامن مصدر قامہ اور سیامن مصدر صامہ کے، نہ کہ قوامن مصدر قاومہ، یہی تعلیل عین جمع کے واو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عین مصدر کا واو کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، دیکھیے یہاں پر عین مصدر اگر ہوگا کہ مصدر کا عین جو ہوگا، ٹھیک ہے، واو کسرہ کے بعد عین مصدر کا واو یعنی عین کلمے میں واو موجود ہو تو وہ کسرہ کے بعد جو ہے یا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، اس کا جو فعل ہو اس میں اگر تعلیل ہوئی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل ہوگی، جیسے قیامن کے اصل میں ٹھیک ہے، قیامن جو ہے یہاں پر تعلیل ہوئی ہے، مصدر
خامہ کا مصدر ہے، تو یہ اصل میں قوامن تھا۔ تو قوامن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یا ہے یا واو جو تھا وہ عین کلمے کی جگہ موجود تھا اور اس سے پہلے کسرہ تھی، تو لہٰذا اس کو یا سے بدلا۔ اور اس کو کیوں یا سے بدلا؟ کیونکہ اس کے فعل میں بھی تعلیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، فعل میں ہی تعلیل ہوئی تھی، فعل میں یا کو الف سے بدل دیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کے مصدر میں بدلا گیا۔ اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوتی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ مصدر سامہ، سیامن، سیامن میں بھی اسی طرح ہوا ہے، سیامن مصدر سامہ نہ کہ قوامن مصدر خاومہ، قوامن مصدر خاومہ، خاومہ کا جو مصدر ہوگا نا اس میں نہیں ہوگی، اور جو یہ والا مصدر قیامن بتایا ہے خامہ کا مصدر، خامہ کے مصدر میں ہوگی کیونکہ خامہ میں تعلیل ہوئی تھی۔ اب آپ کہیں گے دونوں الفاظ ایک جیسے لگ رہے ہیں، دونوں الفاظ الگ الگ باب سے ان کا تعلق ہے، تو جس باب کے فعل میں تعلیل ہوئی تھی اس کے مصدر میں تعلیل ہوگی، جس باب کے فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو اس باب کے مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو قوامن مصدر بتایا گیا ہے یہ الگ فعل، یہ الگ باب کا ہے، اور قیامن مصدر جو بتایا ہے وہ الگ باب کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تعلیل عین جمع کے واو میں بھی ہوتی ہے، عین جمع کا واو جو ہوتا ہے یعنی مصدر میں بھی وہی تعلیل ہوتی ہے، اور عین جمع کا جو واو ہوتا ہے جمع کے صیغے میں اگر عین کلمے کی جگہ پر واو آ رہا ہو تو تب بھی یہ تعلیل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ واو واحد میں ساکن یا معلل ہو، واحد میں وہ واو کیسا رہا ہو؟ ساکن رہا ہو، جیسے حیازن جمع حوزن، جمع حوزن اور زیادن جمع جیدن، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوا ہے، یہاں پر واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ حوازن، اصل میں حوازن اس کی جمع ہونی تھی کیونکہ حوزن کی جمع حوازن ہونی تھی، لیکن یہاں پر بھی یا سے بدلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر آپ قابل غور بات یہ ہے، یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ واحد میں وہ واو کیسا ہو؟ ساکن ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واو واحد میں ساکن تھا، اس کی جب جمع بنانی تھی تو ہم کو حوازن بنانا چاہیے تھی، لیکن حوازن کیوں نہیں کی؟ کیونکہ واو جو ہے عین کلمے کی جگہ پر موجود تھا اور اس سے پہلے کسرہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو کسرہ کی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ اس واو کو ہم نے یا سے بدلا ہے۔ اور زیادن جمع جیدن، زیادن جمع جیدن، اس میں بھی یہی صورتحال ہے، بشرط یہ کہ یہاں پر شرط کو ذہن میں رکھیے گا کہ بشرط یہ کہ واو واحد میں ساکن یا معلل ہو، ٹھیک ہے، تعلیل شدہ ہو، زیادن جیدن، یہ دونوں صورتیں جو ہے اسی قاعدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 14 ہے کہ ایسی واو اور یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو غیر ملحق میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو وہ واو یا سے بدل کر یا میں مدغم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو مثالوں کے ذریعے سے اس کی بات سمجھا دی جائے گی۔ صورت مسئلہ یعنی قاعدہ کیا ہے کہ واو آپ کے پاس واو اور یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو، کوئی واو اور یا پریزنٹ ہو لیکن وہ کسی سے بدلی ہوئی نہ ہو، اصل ہو نہ ہوئی نہ ہو، اور غیر ملحق میں جمع ہو جائیں، غیر ملحق لفظ ہو اس میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، واو اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی کسی سے نہیں بدلا ہوا اور دونوں جو ہے ساکن ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو یا سے بدل کر یا میں ادغام ہو جاتا ہے، ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، جیسے سیدن، سیدن میں ہوا ہے اس طرح، مرمیون، مرمویون تھا اصل میں، ٹھیک ہے، مرمویون میں واو اور یا دونوں جو ہے اصل تھے یعنی کسی لفظ سے بدلے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور کلمہ غیر ملحق میں جمع ہوئے تھے اور پہلا ساکن تھا۔ تو تمام باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے واو کو یا سے بدلا اور ضمہ کو کسرہ سے بدلا اور مرمیون یا کا یا میں ادغام کر دیا، مرمیون ہو گیا۔ اسی طرح مزیون کہ مزا یمزی دراصل مزیون تھا، تو آپ مزیون کی صورت دیکھ سکتے ہیں کہ واو اور یا دونوں موجود ہیں، پہلا واو جو ہے وہ ساکن ہے اور کلمہ غیر ملحق میں ہے، تو یہ واو اس واو کو بھی یا سے بدلیں گے اور اس ضمے کو کسرہ سے بدلیں گے تو مزیون ہو جائے گا، اور اسے مزیون بکسر فا پڑھنا بھی موافقت عین کی خاطر جائز ہے، صحیح ہے، یعنی اس عین کلمے کی ذات کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میم پر کسرہ پڑھنا بھی جائز قرار دیا ہے، چونکہ اوا یا وی کے امر حاضر میں ایوی میں یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے اور زیونہ ملحق ہے، اس لیے ان میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے بدل کر آنے والوں میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، تو آوا یا وی کا امر حاضر جو ہے ایوی، اس میں جو یا ہے وہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب دو حمزہ کسی کلمے میں جمع ہو جائیں ابتدا میں اور دونوں متحرک ہوں تو دوسرے والے کو یہاں پر جیسے انہوں نے ایمان کے قاعدے سے اس کو بدلا ہے وجوبی طور پر جو قاعدہ ہے، تو یہاں پر یا جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، اسی وجہ سے قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوگا۔ اور زیوانہ میں کیوں قاعدہ جاری نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ ملحق ہے اور ملحق کی شرط غیر ملحق کی شرط لگائی تھی کہ اس قاعدے کے جواز میں غیر ملحق ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 15 دیکھیے، فعولن کے آخر میں دو واو ہوں تو دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے۔ فعولن آپ کے پاس لفظ ہو
اور اس کے آخر میں 2 واو موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو دونوں کو یا سے بدل دیں گے۔ صورت مسئلہ کو ذہن میں رکھیے، فعلن آپ کے پاس کوئی بھی لفظ ہے وہ فعلن کے وزن پر ہے، آخر میں 2 واو ہیں، تو دونوں کو واو سے بدل کر یا کر دیں گے، واو سے بدل کر یا کر دیں گے اور مدغم کر دیں گے ان دونوں کو، اور ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جائے گا، کیونکہ یا کی مناسب جو حرکت ہوتی ہے وہ کسرہ ہوتی ہے اور واو کی مناسب حرکت ضمہ ہوتی ہے، اور فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے، جیسے دلون کی جمع دلوون، فعولن کے وزن پر جمع گئی، سے دلیون، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں واو کو یا سے بدل دیا، لام کا ضمہ کو کسرہ سے بدل گیا تو یہ دلیون ہو گیا، اور دال کو بھی کسرہ دے دیا۔ قاعدہ نمبر 16، اسم کے لام کلمے میں جو واو بعد ضمہ ہو وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جاتا ہے۔ اسم کا کوئی لام کلمہ ہے آخری کلمہ، اس میں جو واو ہے وہ بعد ضمہ ہو، اگر واو بعد ضمہ ہو اور وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جاتا ہے۔ اسم کے لام کلمے میں جو ہے واو ہے اور وہ بعد ضمہ ہے تو وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جائے گی، اور ساکن ہو کر اجتماعی ساکنین بتنوین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے دلبن کی جمع ادلبن، تو ادلبن میں دیکھ سکتے ہیں آپ واو آخر میں لام کلمے میں موجود ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو واو کو یا سے بدل دیں گے اور ماقبل کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیں گے، ادلبن سے عدلن ہو جائے گا۔ اور تفعل اور تفعلہ کے مصدر تعلن اور تعالین اور یا بھی بعد کسرہ ہو جاتی ہے اور ساکن ہو کر بسبب اجتماعی ساکنین کی گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو تعلن تفعل اور تفعلہ کے باب جو تعلن اور تعالین ہیں یعنی مصدر ہیں وہ ان میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوا ہے، بسبب اجتماعی ساکنین یہ گر گئے ہیں، جیسے ازبوین اور سے ازبن۔ ازبوین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازبوین سے ازبن جمع زبیون، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یا بھی بعد کسرہ ہو جاتی ہے، یہاں پر یا تو موجود تھی، ہم نے کہا نا یا کو واو کو یا سے بدلیں گے، تو یہاں یا تو آلریڈی موجود ہے، البتہ یہاں پر یا سے پہلے ضمہ ہے، تو یا سے پہلے ضمہ کو کسرے سے بدل دیں گے اور ازبیون سے ازبن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔